अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीना वक़ल्लिमना मिन्हुमा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने पिछले लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 की तफसीर पढ़ी और उसे समझा भी। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 6 हम से शुरू करेंगे। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कौन वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, वो कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हैं। फलाह क्या होता है? वो लोग जो सक्सेसफुल हैं, जो अल्लाह की नज़र में सक्सेसफुल हैं। सक्सेस वो नहीं होती जो दुनिया में होती है, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, इज़्ज़त, ये सब दुनिया की सक्सेस है। दुनिया की आप कह सकते हैं ये जो मुफ़्लिहून जिन्हें अगर हम कहें तो ये सारी चीज़ें मुफ़्लिहून में नहीं आती। मुफ़्लिहून में क्या चीज़ें आती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि जो ईमान लेकर आते हैं, ठीक है, जो ईमान लेकर आते हैं किस पर? गैब पर। नमाज को कायम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो कुछ आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग कामयाब होने वाले हैं। तो कामयाब लोग कौन होते हैं ये बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो इनकार करते हैं, जो कुफ्र करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो कुफ्र होता है ना, लफ्ज़ कुफ्र, काफिर, ये वो नहीं होता जैसे हम आम ज़बान में काफिर अगर हम कहें कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना, अल्लाह के अहकामात का इनकार करना, वो होता है कुफ्र करना। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 6 में देखेंगे कि वो कौन लोग हैं जो काफिर की कैटेगरी में आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें समझाएं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप उन्हें समझाएं या आप उन्हें नहीं समझाएं, वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया, यहाँ कुफ्र से क्या मुराद है? यानी वो लोग जो इस बात पर अड़ गए कि हमें मानना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, तो कहा जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप उन्हें समझाएं या नहीं समझाएं, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। उलमा ने कुफ्र की 4 अक़साम बयान की हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ अभी जो 4 अक़साम है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक कुफ्र जैसा फ़िरौन का कुफ्र था, वो अल्लाह ताला का दिल और ज़बान दोनों से इनकार करता था। ठीक है। दूसरा कुफ्र वो होता है कि दिल से तो माने इंसान, लेकिन ज़बान से उसका इनकार करे, जैसे इब्लीस ने किया। वो इस बात को जानता था कि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला की बड़ाई वो दिल से मानता था, लेकिन वो ज़बान से इनकार करता था। उसने तकब्बुर किया, इस बिना पे उसने अपनी ज़बान से उस बात का इनकार किया।
تیسرا کفر وہ ہوتا ہے جو دل اور زبان دونوں سے مانتا ہے لیکن اس کے حکم کو نہیں مانتا. جیسے ابو طالب تھے، وہ مانتے تھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان کی ہی عبادت کرنا ہے، زبان سے بھی کہتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا. اور چوتھا کفر ہوتا ہے منافق کا، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے، زبان پر ان کے ہوتا ہے لیکن وہ دل سے نہیں مانتے. منافق کون ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر ہم سورہ بقرہ میں ہی ان کے بارے میں پڑھیں گے. تو مسلسل کفر کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے حق کو پہچاننے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے، جو ایفیشینسی ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. کیوں کر دی؟ کہ جب انہوں نے حق کو پہچانا لیکن انہوں نے رد کر دیا، تو اب اس کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کی سماعت، اور ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہو گیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر اس لیے لگا دی کیونکہ انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے بنیادی امور کو رد کر دیا. کون سے تھے وہ بنیادی امور جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں سنے؟ اور اپنے لیے قرآن کو پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ اختیار کر لیا، دوسرے راستے کو انہوں نے پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے کانوں پر اور دلوں پر مہر لگا دی. ترمذی کی حدیث ہے 3334، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، گناہ کیا لیکن اس کے بعد توبہ اور استغفار کی تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، وہ جو دھبا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. لیکن جب بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سیاہ نقطہ ہوتا ہے وہ مزید پھیل جاتا ہے. جیسے انک ہوتی ہے، آپ امیجن کریں انک ہے، اگر آپ کسی جگہ پر اسے ڈالتے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جو سٹین ہوگا وہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے نا، پھیل بھی جاتا ہے اور بہت سٹرونگ سٹین ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے وہ جو سیاہ نقطہ ہوتا ہے وہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. پورا دل کے اوپر وہ جو سیاہی ہوتی ہے وہ چھا جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کافروں کے دل پر اور کانوں پر. اب ان کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی کہ کوئی انہیں دعوت دے اسلام کی، مشورہ دے، بیان کرے، کچھ بھی بتائے، اثر ان کے اوپر نہیں ہونا. اور ان کی آنکھوں کے اوپر کیا ہے؟ پردہ ہے. وہ حق کی بات کو دیکھتے نہیں ہیں. انسان کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کون سی 3 اعضاء ہوتے ہیں؟ دل، کان اور آنکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تینوں جگہ کو بند کر دیا. اب وہ کسی بھی طرح کی بات کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی روش پہ اڑ گئے تھے کہ ہمیں تو مطلب سننا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہو گیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر نہیں مانتے تو ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، سرکشی کرتے رہیں وہ. ٹھیک ہے، تو یہاں جو ایک گروپ آف پیپل جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کون ہے؟ کافر ہے. تو ہم نے ایک رکوع میں 2 لوگوں کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے،
ایک تو وہ گروہ جس نے قرآن کریم کی آیت سے صاف صاف استفادہ اٹھایا، ان میں طلب ہدایت کا معدہ موجود تھا، ان کے سامنے قرآن کی دعوت آئی، انہوں نے قبول کر لی۔ ایک گروہ وہ ہے جو حق کو پہچانتا تو ہے لیکن اس کو رد کر دیا اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جس کا ذکر ابھی یہاں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور ڈیٹیل میں ان کا ذکر ہم مکی صورتوں میں پڑھیں گے۔ اب ہم تھرڈ ٹائپ آف پیپل کی بات کرتے ہیں، تیسرا گروپ آف پیپل وہ کون ہے جن کے بارے میں آیت نمبر 8 میں آیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہوتے۔ اور اکثر مفسرین نے یہ جو گروپ آف پیپل ہے اسے کیا کہا ہے؟ منافق کا نام دیا ہے۔ اگرچہ منافق لفظ یہاں نہیں آیا، ہم پوری آیت میں دیکھیں گے منافق لفظ یہاں آیا نہیں ہے، لیکن یہاں ایک کیریکٹر کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، غور کرنے والے اس پر غور کر لیں کہ منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو یہ دو طرح کے لوگوں پر ایپلیکیبل ہوتی ہے۔ ایک اس وقت کے علماء یہود، وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں ہم تو مانتے ہیں اس بات کو، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا کہا گیا؟ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی نا اس آیت میں۔ تو یہ علماء یہود بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ دوسرے نبیوں کو بھی مانتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو یہاں علماء یہود کا کردار بھی جھلک رہا ہے، کیونکہ یہ ایک کیریکٹر کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ یہ اس کیریکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ منافقین کے بارے میں جو یہ بات ہو رہی ہے، کامنلی تو یہ بات منافقین کے بارے میں ہی ہے، لیکن اس میں علماء یہود بھی آ جاتے ہیں۔ اور جو مدینہ میں جو منافقین تھے ان کی جو سوچ تھی اس کا ریزن بھی یہ یہود علماء ہی تھے۔ تو نفاق کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہود علماء کی طرف سے ہی تھا۔ دیکھیں مکہ کی جو زندگی تھی اس میں منافقین نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور خاص طور پر جنگ بدر میں جب آپ کو کامیابی نصیب ہوئی تو لوگوں نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کیا کہا؟ اوپر سے کہہ دیا کہ ہاں جی ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور دل سے ان کے دل تھے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اور اس کی پوری جماعت ساتھ میں تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان تصدیق کرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ لیکن منافق کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف زبان سے کہتے ہیں، ان کا دل نہیں مانتا، اور اگر دل مان بھی جائے تو بھی عمل جو ہوتا ہے وہ جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے what they are saying۔ منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے عقیدے کی منافقت، اندر سے پکا کفر ہے، جس میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی آ جاتے ہیں۔ بہت بڑا منافق تھا، مدینہ کا سردار تھا اور بہت بڑا منافق تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ ان کا اقرار کرتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن دل سے وہ اس بات کو اقرار نہیں کرتا تھا۔ اور کچھ جو دل سے مان لیتے ہیں، زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر سستی ہوتی ہے، ان کا عمل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا، یہ عملی منافقت ہوتی ہے۔ ہر طرح کے نفاق سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں جو صحابہ کرام تھے
سوچیں ان کا کیا درجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا میں ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ تو صحابہ کرام اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام منافقین میں نہ آ جائے۔ سوچیں تو آپ کی اور ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو اعتقادی جو منافق ہوتے ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یعنی جو اقرار کرتے ہی نہیں، مطلب جو دل سے مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو، لیکن جو عملی نفاق کرتے ہیں، یعنی جو دل سے بھی مان رہے ہیں لیکن ان کے عمل میں وہ چیز نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں تو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی جس کا عمل اس کے قول کے برابر نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 34، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، یعنی 4 باتیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کہیں ہمارے اندر تو یہ 4 باتیں نہیں ہیں، یا ان میں سے اگر ایک بھی ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے۔ کون سی ہیں وہ 4 باتیں؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، بات کرتے وقت جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ یہ 4 باتیں ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی ہو تو انسان منافق ہوتا ہے۔ امانت میں خیانت کرے، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا کتنا کامن گناہ ہے نا۔ صبح سے لے کے رات تک ہم دیکھیں، جب ہم رات کو سوئیں تو ہم پورا اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہم نے کوئی جھوٹ بولا دن بھر میں، اور بہت بہت معمولی بات سمجھتے ہیں نا جھوٹ بولنا۔ بچوں سے تو ہم جھوٹ ایسے کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی غلط بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی عہد کریں، کوئی وعدہ کریں کسی سے، اس کو پورا نہ کریں، اور جب لڑیں تو گالیوں پر اتر آئیں۔ کتنا کامن ہے نا یہ گالیوں پر اتر آنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ اس طرح سے گالیوں پر اتر آتے ہیں کہ مطلب ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ سب نفاق کی علامت ہے۔ اب ہمیں یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں، کوئی نشانی ہمارے اندر تو نہیں؟ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تفسیر کو، قرآن کو تفسیر سے پڑھنا تو اسے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ جو باتیں ایک آیت سے نکل کر آتی ہیں انہیں ہمیں اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھنا ہے، کیا ہم ان چیزوں میں تو نہیں آ رہے۔ آیت نمبر 9 کو دیکھتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے؟ دنیا میں ایک منافق انسان ہے، وہ 2 دن دھوکہ دے سکتا ہے کسی کو، 4 دن دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن کنٹینیوس دھوکہ تو نہیں دے سکتا، کبھی نہ کبھی تو اس کا مکھوٹا اترتا ہی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہ جاتی۔ اور رہی آخرت کی بات، تو آخرت میں تو جو ایمان کا زبانی دعویٰ ہے وہ کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں ہے، اگر جو عمل وہ کرتا ہے اس کے خلاف، یعنی جو اس کے دل کے حال ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، تو آخرت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، مگر اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کو تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ یہ اگر ہم تعویل خاص کی بات کریں تو یہ اس زمانے کے منافق ہیں جو صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ماحول پورا نمازیوں کا ہے اور وہ کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا آ جائیں، تو بڑی سستی کے ساتھ کہتے ہیں اب یہاں تو پھنس گئے، ہے نا، پھنس گئے، اب تو نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو ان آیات کو بہت اچھے سے ہمیں اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے کہ ہم تو کہیں اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے۔ تو یہ شعور نہیں رکھتے، یہ سمجھتے نہیں ہیں،
اور بعض منافق تو اس زمانے میں اسلام میں شامل ہی اس لیے ہوتے تھے کہ وہ دھوکہ دیں، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں، اور اسلام کا اظہار کر کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسروں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں. ایمان ان کے دل میں نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اس طرح وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور اللہ نے ان کی اس بیماری میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے ہیں. تو ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. اگر اس بیماری کو اگر ہم کہیں کردار کی کمزوری، ویکنیس آف کیریکٹر، تو وہ غلط نہیں ہوگا. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو ہو وہ ہو، یعنی حق کو میں نے قبول کر لیا، اب میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں. دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان تو لیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اسے رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے. لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق پہچان کر آیا لیکن اس ویکنیس آف کیریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی اس کی کمزور ہے. وہ آخرت بھی چاہتا ہے، وہ دنیا کو بھی چاہتا ہے، وہ دنیا کو بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا. تو ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہوتی ہے کہ جب آپ حق پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور جب آپ برائی کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو کتنی سے بڑی برائی ہو وہ آپ کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ایک برائی کی ہے دوسری اور کر دیں. تو اب یہاں مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یہودیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس طرح سے وہ لٹکے ہوئے ہیں. ان کا جو کیریکٹر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ کسی جگہ پر ایک طرح پہ کمپلیٹلی وہاں ایک جگہ کے نہیں ہو کر رہتے، تو اللہ اس میں بھی انہیں کامیاب کر دیتے ہیں. تو ان کا یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. وہ کامیابی انہیں نظر آ رہی ہے، حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو وہ تباہ کن راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جو انہوں نے خود اپنے لیے چوز کیا ہے. ان کے دلوں میں جو بیماری ہے اللہ نے اسے بڑھا دیا. کون سی بیماری؟ کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری، خواہشات کی بیماری. یعنی دل پر خواہشات چھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف نہیں آتے. جب انسان کا دل دنیا کی محبت میں گرفت ہو جاتا ہے تو انسان آخرت سے دور ہو جاتا ہے. تو دنیا کی طرف جھکاؤ یہ دل کی بیماری ہے. جب انسان صرف دنیا کرنے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نفسوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ان کی پریشانیوں میں ہی انسان انوالو ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، وہ اسی حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو کیا ان کا سوشل سٹیٹس دیکھ کر ان کو ان کا مرتبہ اور ان کا مقام ملے گا کہ یہ اتنا پیسے والا تھا، اس کا سوشل سٹیٹس یہ تھا؟ نہیں. وہاں تو انسان کا تقویٰ دیکھا جائے گا کہ اللہ سے کون کتنا ڈرتا تھا اور اللہ کے ڈر سے کتنا حرام کام اس نے چھوڑا، یہ وہاں دیکھا جائے گا. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیں پہلے لفظ آیا عذاب عظیم کافروں کے لیے جب 7 آیت ختم ہوئی، اور یہاں پر آیا عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے. کیا جھوٹ بول رہے تھے وہ؟ کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ منافق کو فوراً سزا نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس دلدل میں پھنستا جاتا ہے اور پوری طرح سے منافق بن جاتا ہے. جس طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا، اور وہ مرتے ہی اس حال میں ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. آیت نمبر 11 کو دیکھتے ہیں. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قالوا انما نحن مصلحون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا کہ بھائی آپ فساد نہ کرو، جب آپ نے مان لیا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، لیکن تم تو ان سے کتراتے ہو اور جماعتی زندگی میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہو۔ قالوا انما نحن مصلحون، کیا کہتے ہیں وہ؟ ہم تو صلح کرنے والے۔ ہماری نظر میں تو آپ یہ جو دعوت کا کام دے رہے ہیں، یہ جو آپ جہاد کر رہے ہیں، یہ لڑائی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بس آپ ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے دعوت دیں، جو قبول کر لے وہ کر لے، جو رد کرنا چاہے رد کر دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ منافق کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو، قربانی دو، لڑائیاں لڑو، یہ چھوڑو وہ چھوڑو، گھر بار چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ تو دیا، مکہ میں سب چھوڑ کر آئے، یہ سب کس لیے کرنا؟ تو جب انہیں فساد کرنے سے روکا جاتا ہے، فساد کیا ہے؟ کفر، شرک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، فرائض کو چھوڑ دینا، دین میں شک پیدا کرنا، کافروں کی حمایت کرنا، تو وہ اسے اصلاح کہتے ہیں۔ دراصل وہی تو فساد ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو اصلاح وہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اور زمین کے اندر اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، شرک اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کر کر۔ اسی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اسے زمین پر آباد کیا۔ اور منافق کہتے ہیں کہ ہم صلح کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو سب کے خیر خواہ ہیں، جبکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ برائیاں چھوڑ دو، یہ فساد چھوڑ دو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو۔ آیت نمبر 12، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مت بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کیوں تم کافروں کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ اور منافقین کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو سب سے بڑا فساد کیا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا کہ اپنے غلط کام کو بھی وہ غلط نہیں سمجھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خود مفسد ہیں، نہ تو خود اللہ کی بات مانتے بلکہ دوسرے اگر ماننا چاہتے ہیں تو انہیں بھی روک دیتے ہیں، اور اس بات کو وہ غلط بھی نہیں سمجھتے۔ سوچئے اس شخص کی عقل کہاں گئی جو غلط کو غلط نہ سمجھے، جو صحیح اور غلط میں فیصلہ نہ کر سکے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، انہیں شعور نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، وہی بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی بے وقوف ہے لیکن انہیں علم نہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، دوسرے لوگ کون؟ صحابہ کرام، وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے تھے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی صحابہ کرام کو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، انہوں نے ایمان لانے کے لیے اپنا چین، اپنا آرام، اپنا گھر، اپنا شہر سب کچھ قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اور یہ جو قربانیاں یہ کر رہے ہیں یہ تو بے وقوف ہے۔ ایسا کیا ایمان کی اپنی قربانیاں، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں؟ تو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں کس کو؟ ایمان لانے والوں کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟
अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। अल्लाह की नज़र में तो यही बेवकूफ़ हैं। क्यों है ये बेवकूफ़? क्योंकि वो अपनी आखिरत दांव पर लगाए हुए हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इसका अंजाम क्या होगा, उन्हें नहीं मालूम इसका क्या नतीजा होगा। तो यही बेवकूफ़ हैं। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा अल्लाह के रास्ते पर चलने लगता है तो आज भी हम देखते हैं उन्हें लोग बेवकूफ़ कहने लगते हैं। आज के ज़माने में भी अगर एज अ वुमन अगर मैं कहूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा पर्दे में रहने लगते हैं, अपने ख्वाहिशात को हम इस तरह से छोड़ देते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ठीक है। एक औरत के लिए कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मना बताई हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को जब औरत एक छोड़ देती है अल्लाह के लिए कि नहीं मुझे आखिरत चाहिए, ये दुनिया की ज़िंदगी तो 4 दिन की ज़िंदगी है, तो लोग क्या कहते हैं, आसपास वाले क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ हो गई है ना। तो आज के ज़माने में भी यही होता है। जब आप बहुत अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, जब आप उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो लोग आपसे कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ हो गए। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब अहले ईमान से ये लोग मिलते हैं, ये किसकी बात हो रही है? मुनाफिक की बात हो रही है। ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं काफिर के बाद, ये सारी बातें हम मुनाफिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि मुनाफिक क्या करता है। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं, और जब ये खिलवत में होते हैं अपने शयातीन के साथ तो कहते हैं हम तो आपके साथ हैं, उन लोगों से तो महज मजाक कर रहे थे। तो देखें, जो यहूदी थे वो अल्लाह को और आखिरत को मानते थे, लेकिन जो मुनाफिक थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानने का दावा करते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते थे कि हम आपको मानते हैं। तो यहाँ व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, शयातीन से क्या मुराद है? शयातीन से मुराद है वो मदीना के सरदार या फिर वो यहूद के उलमा। जिस तरह से मैंने पहले भी नाम लिया अब्दुल्ला इब्ने उमई, वो मदीना का सरदार था, और अगर वो कभी लोगों को मलामत करता जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे, तो उनसे कहता कि क्या तुम मुसलमानों में शामिल हो गए हो, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मान रहे हो। तो अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए वो क्या कहा करते थे कि नहीं नहीं हम मुसलमानों के साथ नहीं हुए, हम तो उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम तो उनके साथ मजाक कर रहे हैं, हम तो आप ही के साथ हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे लफ्ज़ आया है शयातीन, ठीक है। तो शैतान हम क्या जानते हैं, शैतान वो इब्लीस, ठीक है, जिसका नाम अज़ाज़ील था, वो इब्लीस हम शैतान जानते हैं जो जिन्नों में से होते हैं। लेकिन यहाँ समझें, शैतान बना है शीन त्वा ना से, जिसका मतलब होता है, एक तो मतलब होता है बहुत दूर जाना, यानी शैतान जो अल्लाह की राह से बहुत दूर हो गया, और एक होता है शीन अलिफ तो, यानी अपना गुस्से और हसद में जलना। तो शैतान से मुराद जो अपने हसद और जलन की आग में जल रहा है। तो शैतान एक तो वो जिन्नात में से है, अज़ाज़ील इब्लीस जिसको हम कहते हैं। तो जो भी उसके पैरोकार होंगे, यानी जो भी अल्लाह से दूर होंगे, जो भी हसद में और गुस्से में जल रहे होंगे, ख्वाह वो इंसानों में से हो या जिन्नातों में से, उन्हें शयातीन ही कहा जाता है। शैतान से मुराद सिर्फ वो जिन्नात वाला शैतान नहीं है, बल्कि वो हर वो इंसान जो शैतान का पैरोकार है उसे शैतान कहा जाता है। इसी तरह अहले कुफ्र के जितने भी बड़े बड़े सरदार होते थे उन्हें शयातीन से ही ताबीर किया जाता है। तो जब वो अलहदगी में, खिलफत में, अकेले में अपने शैतानों यानी अपने सरदारों से मिलते तो कहते हम तो आपके साथ हैं, इन मुसलमानों को तो हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये जो डबल फेज लोग होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं, इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन दाऊद की जो हदीस है 4873 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसकी दुनिया में 2 मुंह हुए, क़यामत के रोज़ उसकी 2 ज़बानें होंगी जो आग की होंगी। उनका इंतहाई बदतरीन मुकाम होगा, किसका?
جو ڈبل سٹینڈرڈ لوگ ہوتے ہیں، ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں جب دین کی مجلس میں ہوتے ہیں یہ لوگ تو دیندار بن جاتے ہیں، اور جب دنیا کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ انہیں پہچان ہی نہیں سکتے. دے آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ، ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں. آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ یہ دین ان کے پاس سے ہو کر گزرا ہے. تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. جو یہ دو منہ لوگ ہیں وہ آخرت میں قیامت کے روز ان کی دو زبانیں ہوں گی آگ کی. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہے ہیں، اور اپنے عقل کے اندھے پن میں وہ بڑھے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سرکشی کی رسی کو دراز کرتے ہیں. کوئی شخص اگر سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ اسے فوراً نہیں پکڑتے بلکہ اسے ڈھیل دیتے رہتے ہیں. تو منافق تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں انسانوں کا، ایمان والوں کا. دراصل اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. سورہ حدید کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں بڑا خوبصورت ایک منظر کھینچا گیا ہے مومن کے لیے، لیکن بہت عبرت حاصل کرنے والا منظر ہے منافق کے لیے، کہ جب منافق مرد اور منافق عورتیں جب چل رہے ہوں گے تو جو مومن ہوں گے ان کی روشنی ہوگی. منافق کی کوئی روشنی نہیں ہوگی، مومن کی، ان کے ایمان کی روشنی ہوگی. تو منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے کہ ہمارا بھی خیال رکھو، ہمیں بھی تھوڑی روشنی دے دو، ہم بھی تمہارے نور سے تھوڑی روشنی لے لیں، ہمیں بھی راستہ مل جائے. تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، وہاں تلاش کرو روشنی. اب کرو تلاش روشنی، تم دنیا میں تو سنتے نہیں تھے. پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. یعنی وہ جو مومن ہیں وہ تو رحمت میں آ جائیں گے، ان کے پاس نور ہوگا، لیکن یہ جو منافق ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا. وہ پکار پکار کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تمہیں معلوم نہیں ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے. تو مومن کیا کہیں گے کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال دیا، موقع پرستی اور شک میں تم پڑ گئے، اور اللہ کا فیصلہ آ گیا. تمہاری تمناؤں نے تمہیں روکے رکھا، اور دھوکے باز شیطان نے تم کو آخر وقت تک دھوکے میں رکھا. تم جو کچھ دنیا میں کر رہے تھے یہ سوچ کر کہ ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اب اس کا رزلٹ یہاں سامنے آ رہا ہے کہ ان کی تو کوئی روشنی ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ تو اندھیرے میں ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے اندھے پن میں بڑھتے جائیں. یعمہون جس کا روٹ ورڈ ہے عین میم ہا، جس کا مطلب ہوتا ہے دل کا اندھا پن، یعنی دل سے اندھے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ان کے جو سینوں میں دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں، تو نہ کوئی کان ان کے نہ تو صحیح بات کو سنتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں کسی حق بات کو دیکھتی ہیں. اور یہ انتہائی درجے کی گمراہی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ تو منافق کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم جس کام کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے اور وہ کام ٹھیک ہی نہ ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ قرآن کے احکامات کے خلاف تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نہیں. تو یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے.
उलाइक الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی، سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے. منافق دنیا میں ایک طرح کا سودا کر رہے ہیں، ایک سودے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو یہ گمراہی کی طرف اتنے زیادہ اٹریکٹڈ ہے جیسے کوئی خریدار کسی سامان کو خریدنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں بڑے ہی پیارے انداز میں بات کو سمجھائی گئی ہے کہ ایک شخص کے سامنے دو آپشنز تھے. ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت کو لے لیا. اب اس کی قیمت چاہے اسے کچھ بھی دینا پڑی ہو، تکلیفیں اس نے اٹھائی، آزمائش آئیں، قربانیاں اسے دینی پڑی، لیکن اس نے ہدایت کو چوز کر لیا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی ہدایت دے کر. آسانی تو ہو گئی، گمراہی کے اندر آسانی تو بہت ہوتی ہے، فوری تکلیف سے انسان بچ جاتا ہے، اس کی زندگی خوشنما ہو جاتی ہے، کوئی آزمائش نہیں ہوتی اس کے لیے. لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا تو یہی ہے کہ ہدایت دے کر گمراہی انسان خرید لے، تو ان کی تجارت ان کے لیے مفید نہیں ہوگی اور نہیں ہے یہ ہدایت پانے والے. سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ یقیناً نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا. یہی تو کھلا نقصان ہے. کیا ہے؟ آپ نے گمراہی کو خرید لیا، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے. کیونکہ آپ کو لگا یہ ایک بہتر سودا ہے، میری زندگی بہت خوشنما ہو گئی، لیکن آخرت میں کیا؟ منافق کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ کی خوشیوں کو چھوڑ دیتا ہے، عارضی زندگی کی عارضی خوشیوں کو خریدنے کے لیے، جو خوشیاں اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنے والی. یہ زندگی کتنے سال کی ہے؟ 10 مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے جب سے لے کے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب مر جائے. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. بہت سے بہت انسان 100 سال جیتا ہے، وہ بھی بہت ریئر، نہیں تو 60 ایک دم 60 سے 70 ایوریج اس کی زندگی ہوتی ہے. تو اس 60-70 سال کی زندگی کو جینے کے لیے انسان نے گمراہی کو خرید لیا، اور جو آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اسے وہ چھوڑ دیتا ہے. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، وہ ہدایت نہیں پانے والے. کیونکہ ہدایت کا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت تو وہ پاتے ہیں جو بے وقوف ہیں اور ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کو ہدایت نہیں دیں گے، پڑے رہو گمراہی میں. اب دیکھیں آیت نمبر 17 میں ایک مثال کے تھرو اللہ تعالیٰ بات کو سمجھا رہے ہیں. مثال کے تھرو بات کو سمجھانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جیسے ہم کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیا کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی مثال دیتے ہیں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر دیا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہو پائے. تو اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے روشنی جلائی، روشنی کی، اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے الگ کر دیا تاکہ ساری چیزیں نمایاں ہو گئیں کیونکہ روشنی آ گئی تھی. تو عین وقت جس وقت روشنی واضح ہوئی تو یہ منافق جو نفس پرستی میں گرفتار تھے، اللہ نے ان کی بینائی سلب کر لی. یہ منافق جو اس روشنی سے پہلے شرک میں انوالو تھے، اس روشنی کے آنے کے بعد بھی انہوں نے اس روشنی کا فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی اس ہدایت کا فائدہ نہیں اٹھایا. جب اس ہدایت کا فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ نے انہیں واپس تاریکیوں میں بھیج دیا. تو انہیں اس روشنی سے کچھ نظر نہیں آیا، یہ روشنی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نور بصیرت اسی کا سلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا.
ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی جو یہ قوت چھین لے. اللہ تعالیٰ صرف انہی سے یہ جو بصیرت ہے، جو بصارت ہے، یہ انہی کی لیتا ہے اللہ تعالیٰ جو حق کے طالب نہیں ہوتے. خود انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپنے لیے پسند کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول کو بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے خود ہدایت کا سچا چہرہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. جب انہوں نے نور حق سے منہ موڑ لیا تو اللہ نے اس کی توفیق ان سے چھین لی، یعنی ان سے ہدایت کی روشنی بھی چھین لی. تو ان کے دل کے اندر بھی اندھیرا ہے، آنکھیں بھی اندھی ہیں، دین کا علم بھی نہیں، وہ بھی اندھیرے میں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قبر میں بھی اندھیرا ہے. اللہ کا کلام روشنی دینے والا ہے، یہ دین روشن ہے، اور منافق کے لیے تو دنیا بھی اندھیرا ہو گئی، اور موت بھی اندھیرا، اور قیامت میں بھی اندھیرا ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو اب یہ نہیں لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں واضح فرما دیا کہ سمن، وہ بھلائی کی بات نہیں سنتے، بکمن، وہ بھلائی کی بات نہیں کہتے، عمیون، وہ بھلائی کی بات نہیں دیکھ سکتے. دراصل منافق انسان نے خیر اور حق کی بات کی پہچان کو کھو دیا، اور وہ واپس نہیں لوٹیں گے. تو وہ انسان بہرا ہے جو کان ہوتے ہوئے بھی حق کی بات کو نہیں سنتا. وہ اس بات کو نہیں سنتا کہ قرآن سچا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے 2645، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اسی کو دیتے ہیں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. تو آپ اور میں الحمدللہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے رہے ہیں. ہم کچھ تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا بات کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ توفیق بھی ہمیں دے کہ ہم اس پر عمل کریں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے لیے وہ آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے وہ کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. یعنی ان کے پاس دل تو ہے، آنکھیں تو ہیں، کان تو ہیں، لیکن وہ کسی کام کے لیے نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. یہی لوگ غافل ہیں، مطلب ان کے اندر سمجھ ہی نہیں ہے، سمجھ ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں سمجھتے. اسی طرح سے وہ لوگ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں جو سچ کو، اللہ کی ہدایت کو نہیں دیکھ پاتے. اور اسی طرح وہ انسان جو حق کی بات کو نہیں جانتے، حق کی بات کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد بھی چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ٹھیک ہے کبھی بولنے کا وقت آئے گا تو بولیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ وقت کبھی نہیں آتا. فہم لا یرجعون، سو وہ نہیں پلٹتے. یعنی ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر چلنے کی بجائے گمراہی یعنی اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا فیصلہ کر لیا. تو ایسے لوگ اللہ کی طرف یعنی دین اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے، اور یہ لوگ اپنے ہی نفس کی پیروی کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ.